इसी के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम महफिल जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में हम हर एपिसोड में किसी न किसी हतमी सच्चाई, बल्कि किसी न किसी ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं, ताकि लोगों की गलत फहमियों का ज़ाला हो सके और लोगों की कम इत्तेकादी का इलाज करते हुए उनको हम ईमान की राहों पर डाल सके। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि प्रोग्राम हतमी सच्चाई ना तफरीह तबाह के लिए है, न जोशे खताबत बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए है कि इल्मी बसीरतों को बामे अरूज तक पहुँचाया जा सके और इनकी आंखों के छिलके उतार कर मंजरनामे तब्दील किए जा सके। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है इरशाद आज़म तज़ाद का मजमुआ। आज के सवालत मुख्तलिफ लोगों ने भेजे हैं जो हमारे मौजू से मुतल्लिक है, और इन सवालत के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक अव्वल साहिब। प्रोफेसर साहिब, मैं हतमी सच्चाई के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। प्रोफेसर साहिब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, मती बाब 28 में मौजूद है इरशाद आज़म मसीह के वाजिया कौल से तजाद रखता है, जिसमें इन्होंने शागिर्दों को हुक्म दिया गैर कौमों की तरफ मत जाना, सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। शुक्रिया। देखिए, इसको आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तज़ाद, तो ये सो कॉल्ड तज़ाद है, यानी तज़ाद है नहीं है, लेकिन पता नहीं इनको कैसे नज़र आता है। और जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप भी और नाजरीन मेरे साथ एग्री करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बाज़ औक़ात आपके जहन के अंदर तज़ाद होता है, बाज़ औक़ात कोई परेशानी आपके अपने जहन के अंदर है, बाज़ औक़ात लाइल्मी आपके अपने जहन के अंदर है और आप टेक्स्ट पे डाल देते हैं। यहाँ भी यही हुआ। देखिए, इरशाद आज़म मत्ती 28वें बाब की 18, 19 और 20वीं आयत, जिसमें लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और वो सारी बातें उनको सिखाओ जो मैंने तुम्हें बताई। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसको हम इरशाद आज़म के नाम से जानते हैं, यानी सबसे बड़ा हुक्म। और पहली 3 सदियों में शागिर्दों ने और ताबईन ने और तबा ताबईन ने और बाद के मसीहियों ने भी, चूँकि इसी को सबसे ज़्यादा अपनाया और अपनी ज़िंदगियाँ इसके लिए वक्फ कर दी। आज तक भी लोग इस पर अमल कर रहे हैं, तो हम इसको इरशाद आज़म के नाम से जानते हैं कि सबसे बड़ा हुक्म है। मैं कभी कभी परेशान भी होता हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिन्होंने 70 दफ़ा भी बाइबल पढ़ ली, 60 दफ़ा बाइबल पढ़ ली, लेकिन वो इरशाद आज़म से ना वाकिफ़ होते हैं, और अगर पढ़ा हुआ पता है तो अमल करने का कोई पता नहीं। लेकिन बहरहाल इरशाद आज़म मत्ती की इंजील में मौजूद है। आपने कहा कि इसमें तज़ाद है, और तज़ाद के लिए आपको जो आयत मिली है कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को शॉर्ट मिशन पे भेजा था कुछ देर के लिए, तो उनको कहा था कि सामरियों के किसी शहर में ना जाना, गैर कौमों की तरफ ना जाना, सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इससे लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये एक महदूद मिशन है। बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं। किसी ने ये भी कह दिया, सनाउना अमृतसरी, उसने कह दिया कि मसीह को तो अपने मिशन का ही नहीं पता था। तो इस किस्म के एतराज़ात हमें सुनने में मिलते हैं। जब आप बाइबल से वाकिफ़ नहीं हैं तो फिर आप ऐसी बातें करते हैं। अगर आप मसीह के मिशन को देखें तो मसीह ने 3.5 साल में अपने शागिर्दों को इस एक ख़ास मकसद के लिए तैयार किया। मसीह यीशु को पहले दिन ही पता था कि मेरा मिशन अक़वाम आलम के लिए है और मेरे शागिर्दों को इस काम के लिए तैयार होना चाहिए कि वो अंजील की मुनादी दुनिया की तमाम कौमों में करें। पहले दिन से तयशुदा था। तो इसके लिए उन्होंने शागिर्दों पे काम करना शुरू किया, और जो सबसे बड़ी बात शागिर्दों को सिखाई वो ये थी कि ये शागिर्द चूँकि ज्यूइश बैकग्राउंड से थे और यहूदी सदियों से गैर अक़वाम के ख़िलाफ़ थे, वो तो उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, उनसे मेल मिलाप नहीं था, और उनको हराम जानवर के बराबर समझते थे। उनको बेशरा लोगों का खिताब देते थे कि इनको तो इनके पास शरीयत नहीं है, इनको शरीयत का पता नहीं है।
حرام جانور سمجھتے تھے، اور حرام جانور کو ہاتھ لگانا اور اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں یہودی کے لیے. تو یہ ساری باتیں تھیں. مسیح یسوع یہ بات جانتے تھے کہ میں آؤں اور میں قربانی دے دوں، میں صلیبی موت بھی گوارا کروں، میں دنیا کی لعن طعن بھی برداشت کروں اور اس اذیت سے گزروں، اور جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو کہوں کہ جاؤ ساری قوموں میں انجیل کی منادی کریں. تو وہ کہ ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ان سے نفرت کرتے، ہم تو ان سے ہاتھ نہیں ملاتے. تو سب ادھر ہی رہ جائے، کام نہ ہو. اس لیے مسیح یسوع نے مناسب سمجھا کہ ان شاگردوں کو چنا، اور ان کو سب سے زیادہ جو بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ الہی منصوبہ اقوام عالم کے لیے ہے، صرف ایک قوم کے لیے نہیں. میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب سامریوں کے شہر میں یا کسی گاؤں میں داخل ہوئے تو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے ان کی آؤ بھگت نہیں کی، یا ان کو اپنے گاؤں سے گزرنے نہیں دیا، پانی نہیں پوچھا. تو مسیح کے شاگرد مسیح کو مشورہ دیتے ہیں کہ استاد، غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ تو ہیں بھی جہنم کا ایندھن، کل بھی جلنا آج بھی جلنا، آپ کی اشیر بات چاہیے. انہوں نے بدتمیزی بہت کی ہے، آپ صرف حکم کریں، آسمان سے آگ نازل ہوگی اور پورا گاؤں بھسم ہو جائے گا. مسیح یسوع نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میرا مشن کیا ہے. ابن آدم لوگوں کی جان لینے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینے آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بات کا شاگردوں کی صحت پہ اثر نہیں ہوگا، ان کی ذہنیت پہ اثر نہیں ہوگا؟ انہوں نے ضرور سیکھا ہوگا کہ ہمارا استاد دیگر یہودیوں اور ربیوں کی طرح نہیں ہے، یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تعلیم نہیں دے رہا، یہ تو محبت کی تعلیم دے رہا، اور یہ کہہ رہا غیر قوموں کی طرف بھی اپنے ہاتھ بڑھاؤ. مسیح یسوع غیر اقوام کے ایمان کی بھی تعریف کر دیتے تھے. تو اب میرا چونکہ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں، مسیح نے 3.5 سالوں میں شاگردوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ الہی منصوبہ ساری قوموں کے لیے یکساں ہے، صرف ایک قوم کے لیے نہیں. تو پھر اینڈ میں جا کے جی اٹھنے کے بعد ارشاد اعظم کی صورت میں ان کو کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. آپ کو جو تضاد نظر آتا ہے یہ متی 10 باب میں اغال بن کے صرف بنی اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے پاس جانا، تو یہ تو محدود ہو گیا. ایسا نہیں ہے. مسیح یسوع جب اپنے شاگردوں کو ٹرین کر رہے تھے تو شاگردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تو کہہ رہے ہم تو سیکھ گئے، اب ہمیں موقع دو، آپ دیکھو ہم کیسے کیسے جوہر دکھاتے ہیں. وہ مسیح کے شاگرد ہوں یا کسی اور زمانے کے شاگرد ہوں یا موجودہ دور کے شاگرد ہوں، ان کی عادت ایک جیسی ہوتی ہے. میں ایک اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. 6 ماہ کا کورس شروع کیا جس میں مشن پڑھاتا تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر جی میں آپ کے پورے 6 ماہ کے لیکچر اٹینڈ کروں گا، لیکن مشکل سے 8 لیکچر اٹینڈ کیے تو وہ بھاگ گیا. اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا. 3 سال کے بعد مجھے کراچی میں وہاں ملا جو بسوں کا اڈا ہے، حیدرآباد کے لیے بسیں جا رہی ہے، کندھے پہ بیگ ڈالا ہوا تھا. تو ملا مجھے، تو میں نے کہا یار آپ تو کہہ رہے تھے میں نے ٹریننگ کمپلیٹ کرنی ہے، مجھے بہت شوق ہے، تو آپ تو 1 ہفتہ لیکچر لے کے تو غائب ہی ہو گئے. اس نے کہا سر جی آپ کو پتہ نہیں ہے، میں تو کنونشن سپیکر بن گیا ہوں، بڑے بڑے اجتماعات پہ خطاب کرتا ہوں. اور بیگ سے ایک اشتہار نکالا، مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو حیدرآباد میں 3 دن کی کنونشن ہے، مین سپیکر میں ہوں. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے 6 یا 7 لیکچر اٹینڈ کیے. مسیح کے شاگرد بھی جب مسیح کے ساتھ تھے تو ابھی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن لازمی بات ہے کہ مسیح کو کہتے ہوں گے کہ استاد جی آپ دعائیں ربانی سن لو ہم سے، آپ پہاڑی واز سن لو، آپ مبارکبادیاں سن لو، سب کچھ تو ہمیں آتا ہے، تو اب ہمیں ذرا بھیجو اور دیکھو پھر ہم کیسے کیسے کام کرتے ہیں. اور جب بھیجا تو آپ کو پتا ہوگا کہ بدروہیں نکال رہے تھے، بدروہیں نہیں نکلی. یاد ہے پھر مسیح یسوع سے پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی کہ ہم ان بدروہوں کو نکال نہیں سکے. تو اس وقت ان کی تربیت مکمل نہیں تھی، شارٹ ٹرپ پہ مسیح یسوع نے ان کو بھیجا. تو اس وقت یہ انسٹرکشن دی تھی کہ اپنے ساتھ بٹوا نہیں لینا، 2 کرتے نہیں لینا، اور جس گھر میں منادی کرو تو اگر تو وہ آپ کی بات مانے تو ٹھیک، ورنہ اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ کر واپس آ جانا. یہیں پہ اسی موقع پہ شارٹ ٹرپ پہ جب وہ جا رہے تھے تو مسیح نے کہا
کہ غیر اقوام کی طرف نہ جانا، سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ لوگوں نے اس کو حتمی حکم سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ مسیح یسوع جانتے تھے کہ ان کی استعداد کیا ہے، ابھی ان کی تربیت مکمل نہیں ہے، ان کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی مسیح نے کہا کہ جب تک عالم بالا سے تم کو روح القدس کا لباس نہ ملے ادھر ہی ٹھہرے رہنا۔ تو مسیح یسوع یہ ساری باتیں اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو وہ ایک وقت تھا جب یہ کہا کہ بنی اسرائیل کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، لیکن جب ان کی تربیت مکمل ہوگی، جب عالم بالا سے ان کو روح القدس کا لباس بھی مل گیا، اور پھر مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہ کہنا کہ ارشاد اعظم میں اور مسیح یسوع کے اس حکم میں تضاد ہے، تضاد نہیں ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہے۔ اگر آپ اس کو درست طریقے سے سمجھیں تو تضاد ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اعمال 1:8 میں مسیح یسوع نے اسٹریٹجی بتائی ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور تم یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ 3 مشن فیلڈ ہیں۔ میں جب مشن کے لیکچر دیتا ہوں تو تفصیلاً بتاتا ہوں، لیکن اس پروگرام میں آدھے گھنٹے کا ٹوٹل پروگرام ہے، میں ٹاپک چھوڑ کے ادھر ہی نہیں جا سکتا۔ تو 3 مشن فیلڈ مسیح یسوع نے بتائے تھے۔ تو اس میں ایک مشن فیلڈ پہلا جو ہے وہ ہے یروشلم اور یہودیہ، اور دوسرا سامریہ، اور تیسرا غیر اقوام، جو ٹوٹلی غیر اقوام ہے۔ تو مسیح یسوع جو اتنی زبردست اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، کیا وہ اپنے مشن سے واقف نہیں ہوں گے؟ وہ اپنے مشن سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن ضرورت کے تحت ان کو یہ کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ کی تربیت مکمل نہیں ہے۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ آج کل کراچی میں بڑے بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک دوست ہے پنجاب سے آیا ہوا، اس کا بچہ 4 سال کا ہے۔ تو میری وائف اس کو بھی منع کر رہی تھی کہ بھیا آپ اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دیں، ادھر ہی جاتے ہیں، گلی میں جاتے ہیں۔ تو آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں، یعنی اگر 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے یا 6 سال کا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ جو اس کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ کونے والی دکان سے ایک دودھ کا ڈبہ پکڑ لو، اس سے بڑی ذمہ داری نہیں آپ دے سکتے۔ لیکن اگر وہ 13-14 سال کا ہے تو پھر آپ اس کو کراچی میں صدر مارکیٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں، یعنی 8-10 کلومیٹر دور ہے، تو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جائے گا۔ وہ اسکول اکیلا ہی چلا جاتا، آ جاتا، تھوڑا بڑا ہو گیا۔ جب 20 سال کا یا 22 سال کا ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک میں بھی جانا چاہے تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اب یہ کافی بڑا جا سکتا ہے۔ مسیح کے شاگردوں کے ساتھ بھی ایسا تھا، جیسے جیسے ان کی تربیت آگے جا رہی تھی مسیح یسوع ان کی ذمہ داریاں بڑھا رہے تھے۔ لیکن شروع میں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور شاگردوں کی یہ ضد تھی کہ ہمیں ٹیسٹ کیا جائے۔ اس وقت ان کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی تھی کہ آپ غیر قوموں کی طرف جاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ مسیح کا مشن غیر اقوام کی طرف نہیں تھا، یا یہ رسالت محدود تھی، یا مسیحیت عالمگیر مذہب نہیں ہے۔ یہ بالکل عالمگیر مذہب ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، شاید یہودی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہمیں اقوام عالم کی طرف جانا چاہیے، لیکن جب انہوں نے مسیحی مشن کو سمجھا، اور خصوصی طور پر پطرس کا ذکر کروں گا کہ پطرس جب کرنیلیس کے گھرانے میں منادی کرتا ہے، ان کو بیپٹائز کرتا ہے اور ان پر روح القدس نازل ہوتا ہے، تو پطرس نے کہا، دیکھیں تاریخی الفاظ ہیں، دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ مشن تو اقوام عالم کے لیے ہے، یہ قوم کے لیے ہے نہیں۔ اور شاگردوں کو اسی پرپس کے لیے تیار کیا گیا، تو ان کو اس پرپس کے لیے تیار نہیں کیا گیا کہ آپ صرف یہودیوں کے لیے کام کریں، آپ صرف یہودیوں میں منادی کریں، بلکہ میں نے آپ کو 3 مشن فیلڈ بتائے ہیں۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی طرف جائیں تو جس بات کو آپ تضاد سمجھ رہے ہیں زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ میں اولڈ ٹیسٹامنٹ سے 1-2 مثالیں دے دوں۔ ملاکی پہلے باب میں لکھا ہے کہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی،
یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی. اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ یہودی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ خدا کا کلام، خدا کی ابدی سچائیاں اور الہی منصوبے کو سب قوموں تک پہنچائیں. پھر یسایہ 49 باب میں بھی لکھا ہے، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا. اس کا بالکل یہی مطلب تھا کہ آپ کو کلام کی سچائی اقوام عالم تک پہنچانی چاہیے. اور جو شاہی کاہنوں کا فرقہ، ان کو کہا گیا، یہ 12 قبیلوں کو بھی کہا گیا کہ تم چونکہ پوری دنیا میری ہے لہذا پوری دنیا کے لیے بھی آپ کہانت کا کام سر انجام دو گے. نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ بات ہمیں کہی گئی ہے کہ آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ ایک مقدس قوم اور خدا کی خاص ملکیت، اور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ خدا کی خوبیاں ساری قوموں میں ظاہر کرو. تو دونوں جگہ یہی بات ہے. تو یسایہ میں جو کہا کہ میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا، نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیحوں کو کہا گیا کہ تم دنیا کا نور ہو. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہن میں یہ کہاں سے بات آ جاتی ہے کہ اقوام عالم کو خدا کی بادشاہت میں شریک کرنا اور مسیح کا شاگردوں کو ایک خاص وقت میں بنی اسرائیل تک محدود رہنے کا حکم. شاید آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ مذہب یونیورسل نہیں ہے اور مسیح کو اپنے مشن کا پتہ نہیں. مسیح کو اپنے مشن کا پتہ تھا. میں تھوڑا آپ کو اور پیچھے لے چلوں کہ جو کاویننٹ ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس کو ہم مشن کی زبان میں ہول کاویننٹ کہتے ہیں. ہول کاویننٹ کا مطلب ہے مکمل عہد. کیسے مکمل عہد ہے کہ دنیا نے اس کو اور بنی اسرائیل نے اس کو یہ جانا ہے کہ یہ محدود کاویننٹ ہے، یہ ایک قوم کے لیے کاویننٹ ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے کاویننٹ ہے. ایسا نہیں، یہ کاویننٹ اقوام عالم کے لیے بھی تھا، بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، اقوام عالم کے لیے بھی تھا. مثلا کہ خدا نے ان کو کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تیری قوم دشمن کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی، اور میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند لا تعداد کر دوں گا، ان گنت کر دوں گا. اینڈ میں ایک فقرہ ہے، وہ میں اس کو کہتا ہوں دیٹ از کرکس آف دا میٹر، کہ اصل مسئلہ تو وہی ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو آپ نے سمجھا نہیں ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی باقی قومیں بھی برکت پائیں گی. تو جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا، جب بنی اسرائیل قوم کی ابتدا ہوئی، خدا نے تو اس وقت عالمگیریت کا اندیا دے دیا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ارشاد اعظم جو ہے یہ تضاد کا شکار ہے؟ نو، ایسا نہیں. ایک اور بات کہ مسیح یسوع نے بنی اسرائیل کی ایک کم عقلی کی وجہ سے یا غیر ذمہ داری کی وجہ سے پاکستان ان سے لے کر ایک اور قوم کو دے دیا تھا، اور وہ غیر ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے انجیل کی منادی یا خود الہی منصوبے کو غیر اقوام کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کیا، خدا کے کلام کو غیر اقوام کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کیا، جس وجہ سے خدا نے کہا کہ میں پاکستان تم سے لے کر ایک اور قوم کے حوالے کر دوں. اب جب پاکستان ہمارے حوالے کیا گیا ہے تو میں نے پطرس کے خط کا حوالہ آپ کو جو دیا کہ یہ سب کچھ ہمیں شاہی کہانیوں کا فرقہ اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم خدا کی خوبیاں قوموں کے سامنے پیش کریں. اگر ہم بھی نہ کریں گے، ہم بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، تو ہم پر تو فضل پر فضل ہوا، ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے جس طرح بنی اسرائیل سے پاکستان لے کر دوسری قوموں میں دوسری قوم کو دے دیا گیا تھا. تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آئی ہوپ کہ آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی اور ناظرین تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے کوئی مشکل الفاظ نہیں استعمال کیے، کوئی فلسفی نہیں بیان کی. خدا کے کلام سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ الہی منصوبہ عالمگیر منصوبہ ہے، اور وہ جو پطرس صدیوں بعد بات سمجھا تھا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہم جب کلام مقدس پڑھتے ہیں تو روز اول سے ہمیں ایسا لگتا ہے، بلکہ بڑا واضح دکھتا ہے کہ خدا قوموں اور قبیلوں کا خدا ہے، خدا صرف ایک قوم کا خدا نہیں ہے. اس لیے ارشاد اعظم کو عالمگیر کہنا غلط نہیں ہے، اور جو بظاہر آپ کو تضاد لگتا ہے وہ تضاد نہیں ہے، وہ آپ کی ذہنی پریشانی کا نتیجہ ہے.
प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी डिटेल में हमें ये जवाब दिया। आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है, कौसर नियाज़ी अपनी मशहूर ज़माना किताब आईना तसलीस में लिखते हैं कि मसीह यस्सु के कौल के मुताबिक मसीहियों को तो अक़वाम आलम में मुनादी नहीं करनी चाहिए, और ये कि मसीहत आलमगीर मज़हब नहीं हो सकता। कमोबेश ये सवाल भी वही है कि और शायद इसीलिए आपने मुख्तलिफ सवालात को एक जगह इकट्ठा कर लिया। कौसर नियाज़ी की वो किताब मैंने पढ़ी आईना तसलीस, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब मैं फील्ड में आया उस वक्त वो ऑलरेडी इस जहान से कूच कर चुके थे। अगर जिंदा होते तो मैं उनकी किताब लेकर उनके पास पहुंच जाता कि आइए मेरे साथ बात करें। आपकी बात ठीक है, उन्होंने लिखा कि जी, और यही कौल मसीह का लेके कि सामरियों के पास ना जाना, गैर कौमों की तरफ ना जाना, सिर्फ बनी इसराइल की कोई भेड़ों के पास जाना। जितनी डिटेल से मैंने बताया, अगर कौसर नियाज़ी साहब मुझे मिल जाते तो मैं उनको बताता ज़रूर। तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपने मसीह मिशन को समझे बगैर इतना बड़ा फतवा सादर कर दिया कि जी इन दो बातों में तज़ाद पाया जाता है, और शायद इरशाद आज़म तज़ाद का मजमूआ। ऐसा नहीं है। मसीहत एक आलमगीर मज़हब है, और यही वजह है कि मसीह ने इरशाद आज़म जारी किया, और यही वजह है कि ये इरशाद आज़म गलील से जारी किया गया। गलील एक ऐसी जगह थी जो कौमों का सेंटर था, कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। जिस तरह कराची आजकल तो शायद इतने नहीं है, लेकिन यहाँ पर देश देश के बासी मौजूद थे, हुआ करते थे कभी। गलील भी इसी तरह था, उसमें एक कौम नहीं रहती थी। जानबूझ के मसीह यस्सु ने जो इरशाद आज़म है वहाँ से किया, वो यरूशलेम से भी कर सकते थे। मकसद ये था कि अव्वलीन जो ख्वाहिश थी या मंशा थी वो ये थी कि सारी कौमों तक ये मैसेज जाना चाहिए। तो मसीहत एक आलमगीर मज़हब है। मैं इसकी दो मिसालें दूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में एक कौम एक बोली थी, और जैसे ही बाबल के बुर्ज के बाद 70 कौमें वजूद में आई तो खुदा ने इब्राहिम को बुला लिया कि इस जगह को छोड़ दे, अब कौमों के दरमियान चला जाए। यानी उस वक्त भी कौमों को खुदा ने बेआसरा या अनअटेंडेंट नहीं छोड़ा, अटेंड किया उनको, और एक शख्स की जिम्मेदारी लगा दी कि मैं इंजील की मुनादी की जाए, और उसने मुनादी की। और जब मसीह यीशु आ गए तो उन्होंने भी, आपको पता है कि जो फिक्रमंदी के बाद फिक्रमंदी की जो बात अपने शागिर्दों के साथ वो की थी कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि और मजदूर भेजे। मैं कहता हूं कि मसीह का ये कौल आज भी इसी तरह वैलिड है। आज भी 4 अरब के करीब कमोबेश ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु की खुशखबरी से वाकिफ नहीं, जो मसीह की शख्सियत से वाकिफ नहीं। तो मैं हतमी सच्चाई के प्रोग्राम से एक दफ़ा फिर मसीह की बात को दोहराए देता हूँ कि फसल तो बहुत है, अब भी फसल बहुत है, बल्कि अब तो फसल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि मजदूर भेजे, ताकि हम उन लोगों को मसीह के गले में शामिल कर सकें, खुदा की बादशाहत में शरीक कर सकें। इसकी आलमगीरियत का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि आज तक 4.5 करोड़ मसीही अंजील की मुनादी करते हुए शहीद हुए, और 4.5 करोड़ लोगों की शहादत इस बात की गमाजी करती है कि उनकी कोशिश ये थी कि दुनिया के हर फर्द तक अंजील पहुंचे। तो ये आलमगीर मज़हब है ना, आलमगीर मिशन है, इस वजह से ये हुआ। देखें, मसीह यीशु ने जब अपने शागिर्दों को भेजा और उनको ये हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, रवायत ये बताती है कि इन 12 ने कुरा डाला। मेरी अपनी कन्विक्शन ये है कि वो जो 70 भी थे वो मसीह के शागिर्द थे, वो चैन से नहीं बैठे होंगे। उनकी हड्डियों में, उनके गुर्दे में खुदा का कलाम और ये खुशखबरी रच बस गई है। और जिस शख्स के जहन के अंदर ये खुशखबरी चली जाती है वो चैन से नहीं बैठ सकता, वो चैन की नींद नहीं सो सकता, वो मुनादी के लिए ज़रूर निकल जाता। तो ये निकले हैं, इन्होंने कुरान अंदाज़ी की है, और कुरान अंदाज़ी करने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में
الگ الگ یہ منادی کرنے کے لیے گئے ہیں، تو یہ عالمگیریت کی طرف اشارہ ہے۔ آخری بات بتا کے اپنی بات کو کلوز کروں گا کہ ارشاد اعظم جس میں تضاد کہتے ہیں، تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت تو مسیح دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے جب ہیکل بنی تو ہیکل کو تبلیغی مرکز کے طور پر قائم کیا گیا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں کورڈ ایریا ہے، 4 دیواری ہے، اور کورڈ ایریا پاک اور پاک ترین مقام کے ارد گرد دونوں جگہ لکھا ہوگا غیر اقوام کا احاطہ۔ تو یہ ڈیزائن وہ ہے، میرے خیال میں دنیا کی پہلی بلڈنگ ہے جس کو ڈیزائن سے بنایا گیا، اور یہ ڈیزائن خدا نے دیا، اس کی پیمائشیں بھی خدا نے دی تھی۔ تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا نے اندازے سے لکھ دیا غیر اقوام کا احاطہ؟ چونکہ غیر اقوام الہی منصوبے میں شامل تھی، خدا کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلے تک انجیل کا پیغام پہنچنا چاہیے، اس لیے اس میں غیر اقوام کا احاطہ رکھا گیا۔ تو مسیح کے اس قول میں جس میں انہوں نے کہا کہ سامریوں کی طرف نہ جانا، اور ارشاد اعظم میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات اتنی ڈیٹیل میں بخوبی ہمیں دیے ہیں۔ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا میں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں چلنا شروع کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کے سوالات ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے کسی نہ کسی ایپیسوڈ میں ان کو ضرور شامل کریں گے۔ آخر میں پھر وہی بات کہوں گی، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کی تلاش کریں، اور جب سچائی مل جائے تو اسے اپنے اندر قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ دوبارہ ملیں گے کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔